नाज़रीन, डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूहानी स्कॉलर हैं, आज के लोग पाकिस्तान के दौरे पर हैं। फरदौस आशिक अवान से उनकी मुलाकात हुई, लाहौर में कुछ हैं मुलाकातें हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से वो मिले मुल्तान में, आजकल कराची में हैं। हफ्ते में ये 2 बार ड्यूटी देता था, मस्जिद से भाग जाता था। मस्जिद से फारिग होने के बाद चंद कुरान की आयतें याद कर ली, वो भी बगैर किसी तरतीब के। और उसके बारे में बहुत सारे लोग BBC की इस रिपोर्ट के बाद जो दावा कर रहे थे वो काफ़ी हद तक उस शक में सदाकत नज़र आ रही है। जहाँ भी जाते हैं इसका नेटवर्क वहाँ पहुँच जाता है और चंद मरीज़ों को लेके पहुँच जाता है, वो जो बुनियादी तौर पे मरीज़ नहीं होते, और वहाँ पे वो दमशम करता है और वो मरीज़ ठीक होने का पूरा ड्रामा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूँ जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूहानी स्कॉलर हैं, वो बहुत बड़े मालज हैं। वो शरीयत की रूह से हर तरह के मर्ज़ का इलाज करते हैं। ना सिर्फ वो गूंगों को ठीक कर देते हैं, बैरों को ठीक कर देते हैं, मज़ूरों को ठीक कर देते हैं, बल्कि नबीनों को भी शिफा मिल जाती है। और जिनको जिन वगैरह आ जाते हैं ख़वातीन हज़रात के ऊपर, उनको भी वो निकाल देते हैं। इवन वो मोटापे का इलाज भी करते हैं, वो बुढ़ापे का इलाज भी करते हैं। वो दुनिया का कोई इलाज ऐसा नहीं जिसको नहीं करते। उनका ये भी दावा रहा है कि वो एक्सरे पकड़कर जदीद तरीन जो मशीनरी है उसको उसके रिज़ल्ट्स को देखकर वो 2 मिनट के अंदर मर्ज़ तक पहुंच जाते हैं। और लाइव शो के दौरान भी उन्होंने इस तरह के कई दावे किए, और उसका नतीजा क्या निकला वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लोग पाकिस्तान के दौरे पर हैं। फरदौस आशिक अवान से उनकी मुलाकात हुई, लाहौर में कुछ हैं मुलाकातें हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से वो मिले मुल्तान में, आजकल कराची में हैं। लाहौर आए तो हज़ारों लोगों का मजमा था, इस्लामाबाद गए तो हज़ारों लोगों का मजमा था, मुल्तान गए तो हज़ारों लोगों का मजमा था, और अब कराची हैं तो वहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन है। इवन आप हैरान होंगे कि जब वो लाहौर आए तो यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई। हज़ारों लोग लाहौर पहुँच गए उसको ढूंढते ढूंढते, और वो गायब थे और लोग उनको ढूंढ रहे थे और सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर हुआ, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात को ट्वीट करना पड़ा कि आजकल इस्लामाबाद में कोई इस तरह के तबीब आए हुए हैं, और लोग DC ऑफिस में फ़ोन कर करके उनका दरियाफ्त कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब हमने आज इसको कोशिश ये करनी है कि इसको कंक्लूड करें और लोगों को अवेयर करें कि मौसूफ हैं क्या, और वो इलाज करते किस तरह से हैं, और उनके पास कोई जेन्युइन को रूहानी ताकत है, कोई ऐसी डॉक्टरी की डिग्री है, कोई शरई तौर पे उनका नॉलेज है, वो हैं क्या। तो हम कोशिश करेंगे कि अहाता करें उनकी शख्सियत का, उनके इल्म का और उनके तरीक़ा वारदात का, कि वो किस तरह से लोगों को काबू करते हैं और किस तरह से उनका इलाज करते हैं। नाज़रीन, मौसूफ के बारे में कल भी मैं अर्ज़ कर चुका कि वो ख़ुद को तिब्ब नबवी का माहिर और रूहानी मालज तो कहता ही है। और ये 5 साल कबल इराक़ के एक कुर्दिस्तान का इलाका है, वहाँ पे मौसूफ मशहूर हुए। बल्कि कुर्दिस्तान के साथ एक छोटा सा एरिया है क्लिक का जो एरिया है, वहाँ पे इनका एक क्लिनिक था, और वहाँ पे मौसूफ ने रूहानी तौर पे लोगों को ठीक करना शुरू किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया के अंदर उनकी वीडियोस वायरल हुई। वहाँ पे बहरापन, गूंगापन, कैंसर, दिमागी खलल, गुर्दे के फेल होने के हवाले से, कलब और जिगर, रीढ़ की हड्डी समेत चिन्हों का इलाज, दुनिया का हर तरह का इलाज मौसूफ दावा करते थे कि वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये देखते देखते जब ये मशहूर हुए तो फिर इन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स रख दी और कहा कि वहाँ पे आप लोग जाएं और वहाँ से ये शिफा वाली प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दें। उसके ज़रिए भी मिलियंस रुपए मौसूफ ने कमाना शुरू कर दिए, और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 6 मिलियन मौसूफ के रोज़ाना के हिसाब से कलेक्शन होने लगी, और 2 मिलियन 3 मिलियन से ज़्यादा उनके व्यूज़ तजावज़ करके सोशल मीडिया के ऊपर। और मौसूफ ने
ایک بڑی مضحکہ خیز میں آپ کے سامنے چیز رکھنے لگا ہوں کہ ایک خاتون کو یہ علاج تجویز کر دیا کہ اس کا موٹاپا کا ایشو تھا اور وہ گئی، اس نے کہا جی میں موٹاپے کا علاج بھی کرتا ہوں، تو اس کو کہا جی آپ ٹیشو کھایا کریں اور ٹیشوز کو اتنی تعداد میں آپ کھائیں۔ اس خاتون نے 25 روز کے اندر 1104 ٹیشوز پیپر کھا لیے، جس کے بعد اس کا پورا معدہ، پورا سسٹم جیم ہو گیا، اور جب ڈاکٹرز نے شور مچایا وہ ہسپتال پہنچی، اور اس کے بعد معاملہ پولیس تک گیا، اور پولیس نے کردستانی صاحب کو پکڑا اور انہیں پوچھا کہ یہ کون سا علاج آپ تجویز کر رہے ہیں؟ ٹیشوز کھا کے انسان پتلا کیسے ہو سکتا ہے، سمارٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس خاتون نے صحیح طریقے کے مطابق ٹیشوز نہیں کھائے، یعنی غلط طریقے کے مطابق کھائے ہیں، جس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا موصوف کو۔ اور کردستان کے جو وزیر صحت ہیں محمد رشید، انہوں نے کہا کہ یہ ماورائے عقل قسم کا شخص ہے، بجائے اس کے کہ اور لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اندر کر دیا جائے۔ انہوں نے اس کو جیل بھیج دیا۔ اب چونکہ ملا کردستانی کے پاس پیسہ بھی آ چکا تھا، نیٹ ورک بھی بن چکا تھا، وکیل بھی آ چکے تھے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ تھے، پیسہ وہ بانٹ رہا تھا، تو جیل سے رہائی مل گئی۔ اور اس کے بعد موصوف نے مختلف چینلز کے اوپر بھی اپیئر ہونا شروع کر دیا، اور 5 فروری 2020 کو موصوف کو جب وہاں سے عراق سے نکل کے سعودی عرب گئے، تو 5 فروری 2020 کو سعودی عرب کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکت فرمائی اور اسی طرح کے علاج معالجے شروع کیے۔ اور سعودی عرب آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا وہاں پہ اعتقاد ہے، وہ تو ان چیزوں کو بہت زیادہ مانتے ہی نہیں، اور وہاں پہ موصوف کو گرفتار کر لیا گیا، جیل بھیج دیا گیا، اور وہاں پہ بھی اسی طرح کا ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ موصوف کوئی ماورائے عقل قسم کے انسان ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی نالج نہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ انگلش کے ٹیچر تھے، روحانی اور شرعی اور اسلامی تعلیم انہوں نے بالکل ہی حاصل نہیں کی تھی، تو لہٰذا چونکہ یہ شرعی اور اسلامی تعلیم کی پرچار کی بات کرتے ہیں کہ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق علاج کرتا ہوں، تو وہ ساری چیزیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اور جو ان کا طریقہ تھا وہ بالکل ہی عجیب و غریب تھا۔ اکیڈمک کوئی ان کے پاس سرٹیفکیشن نہیں تھی۔ ناظرین، اس شخص کے کئی کمالات اور کئی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس میں ایک عراقی خاتون نے لکھا کہ تم نے 2.5 لاکھ مجھ سے بٹور لیے، لیکن مریض چند دن میں ہی مر گیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں موصوف کے بارے میں لکھی گئی ہیں، بہت سارے لوگ رو رہے ہیں، بہت سارے لوگ پیٹ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو فراڈ کہہ رہے ہیں۔ اور کویت کے مفتی شیخ احسان، ان کا ایک فتویٰ بھی گردش کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے پاس کوئی اکیڈمک سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس نے ایک دن بھی طب کا علم نہیں سیکھا، طبیب و عالم بننے سے قبل یہ ایک مسجد میں خادم تھا، اور اگرچہ مسجد میں خدمت کرنا اچھا عمل ہے، لیکن اس نے وہ کام بھی اچھے طریقے سے پورا نہیں کیا۔ ہفتے میں یہ 2 بار ڈیوٹی دیتا تھا، مسجد سے بھاگ جاتا تھا، اور اس نے اس دوران ہی مسجد سے فارغ ہونے کے بعد چند قرآن کی آیتیں یاد کر لیں، وہ بھی بغیر کسی ترتیب کے، اور اس کے بارے میں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ وہ اس کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی صحیح طریقے سے اس کو ادا بھی نہیں کرتے، اور وہ ان کا مین اب ٹول بن گیا، اور اس کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ اچھا ناظرین، اب موصوف نے مختلف ممالک کے اندر بھی اپنا نیٹ ورک قائم کر لیا ہے، یعنی بی سی نے ایک سٹوری ان کے حوالے سے بڑی زبردست سٹوری کی ہے، جس میں انہوں نے بہت سے حقائق بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ بی سی لکھتا ہے کہ موصوف نے بینائی ختم کرنے کا دعویٰ کیا، اور سعودی حکام نے ان کو ایک موقع کے اوپر موقع دیا، وقت دیا کہ جی آپ اگر یہ بات کرتے ہیں تو آپ ایسا کر کے دکھائیں۔ تو ایک شخص یہ موصوف لائے اور اس کو کچھ پڑھ کر کہا کہ جس کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ
شخص نبینا تھا ہی نہیں۔ اسی طرح موصوف کا دعویٰ ہے کہ وہ گنجا پن بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ گنجا پن کیسے ختم کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی گائے کے گوبر کو فلاں چیز کے ساتھ ملا کے، ایک تیل ہے اس کے ساتھ ملا کے سر پہ لگائیں تو آپ کے بال اگاتے ہیں۔ تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو ٹرکی سے خود اپنے بال فلاں جگہ سے لگوائے ہیں، تو اس پہ عمل آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح موصوف نے ترکی کے اندر بھی کافی زیادہ پیسے بنائے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے پیسے لیے گئے اور ان کا علاج نہیں ہوا۔ پاکستان میں بھی جو ان کے ہوسٹ تھے ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارا علاج تو نہیں ہوا، لیکن ہم نے پیسے ویسے کافی اس کے اوپر خرچ کیے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی لاتعداد ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جس میں ایک اور ویڈیو بھی ہے، اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ ایک خاتون ہے جو ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور موصوف اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی ٹانگ کو جھٹکا دیتے ہیں، اور جس سے خاتون کی آہ نکلتی ہے۔ پھر یہی عمل وہ دوسری ٹانگ کے ساتھ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ چیخ نکلتی ہے، پھر بازوؤں کو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بوڑھی خاتون کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ چلنا پھرنا شروع کر دیں، لیکن وہ بظاہر ٹھیک نہیں لگتی اور پھر وہ گر بھی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ بی بی سی کی اس رپورٹ کے بعد جو دعویٰ کر رہے تھے وہ کافی حد تک اس شک میں صداقت نظر آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا کردستانی جہاں بھی جاتے ہیں اس کا نیٹ ورک وہاں پہنچ جاتا ہے اور چند مریضوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے، وہ جو بنیادی طور پہ مریض نہیں ہوتے، اور وہاں پہ وہ دمشم کرتا ہے اور وہ مریض ٹھیک ہونے کا پورا ڈرامہ کرتے ہیں۔ جو گونگا ہوتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، جو چل نہیں سکتا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ویسے بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور وہ ایک دم کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ، اور وہ ایک پوری اس کی ویڈیو بنتی ہے اور ویڈیو ساتھ ساتھ لوگ چڑھاتے جاتے ہیں پورے سوشل میڈیا کے اوپر، اور آگے میسج اس کا پھیلتا جاتا ہے اور وہ ملکوں کو، شہروں کو، علاقوں کو فتح کرتا ہوا آگے 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 گزرتا چلا جاتا ہے۔ تو مالا علی اب پاکستان کے کئی شہروں کو فتح کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو ہم پرستی ہمارے ہاں ویسے ہی اتنی زیادہ ہے کہ علاج ہو نہ ہو، آپ دم کر کے مٹی لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو مٹی لوگ لے کے گھروں کو جانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک پاکستان کے اندر بڑا منظم آرگنائز فراڈ ہو رہا ہے۔ ابھی تک کوئی سامنے ایسے لوگ نہیں آئے جو یہ دعویٰ کریں کہ جی ہمیں اس نے علاج کیا تھا، کردستانی نے ہمیں پھونک ماری تھی، ہمارا علاج کیا تھا روحانی طور پر اور ہمیں مکمل شفا ہو گئی۔ اس طرح کی کوئی ویڈیوز سامنے نہیں آ رہی، لیکن مشکوک ویڈیوز ضرور سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ دم کرتا ہوا، جس میں شف کرتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس طرح کے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے پیر، بہت سارے ڈاکٹرز، نیم حکیم ٹائپ ڈاکٹرز موجود ہیں جو آلریڈی اس طرح کا ڈرامہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے جو لوگ ہیں وہ بیڑ چال کی بجائے ایسے لوگوں کو ویریفائی کریں، اور جدید علوم کی موجودگی میں وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر ان کے فالوور بنیں، ورنہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ بہت ساری رپورٹس اب میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ موصوف ہیں کیا اور وہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔